कैसे हैं दोस्तों। कतर के मरकजी शहर दोहा में एक शीशे की लंबी सी ऊंची सी सिलेंडर नुमा बिल्डिंग है। सहरा में कायम इस शीशे की इमारत को धूप में आप चमकता देखें तो शायद समझें कि इसमें मौजूद लोग तो गर्मी से जल भुन ही जाएंगे, लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि ये इमारत अपने बासियों को कभी गर्मी का एहसास तक नहीं होने देती। तो दोस्तों 22 जनवरी 2019 को इसी बिल्डिंग के कमरे में आमने सामने ज़ल्मे खलीलज़ाद और शेर मोहम्मद अब्बास स्टांकज़ई बैठे थे। ज़ल्मे खलीलज़ाद अमरीकी वफ़द को लीड कर रहे थे। वो पश्तो समझते थे क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर अफ़गान पश्तून थे, लेकिन उनके साथ जाहिर है वो अमरीकी भी वफ़द में शामिल थे जो पश्तो नहीं जानते थे, इसलिए एक मुतरजम भी साथ था। दूसरी तरफ शेर मोहम्मद अब्बास स्टांकज़ई तालिबान के वफ़द की क़यादत कर रहे थे। ये वो मुज़ाकरात थे दोस्तों जो हतमी थे, वो जिनकी आजकल आप कई अतराफ़ से तकरार भी सुनते होंगे कि तालिबान ने इस पॉइंट पर अमल नहीं किया और अमेरिका ने यूँ अमल नहीं किया। कुछ कहते हैं अफ़गान सदर अशरफ गनी ने इस से राह फ़रार अख्तियार की वगैरह वगैरह। तो यही वो हतमी, असली और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात थे। अब इनमें क्या हुआ ये कि मुज़ाकरात के लिए बैठते ही अब्बास स्टांकज़ई ने पहली बात की और कहा कि जंग बहुत लंबी हो गई है। अफ़गान टैंकरों के हिसाब से लाखों गैलन खून बहा चुके हैं। अब हम और खून नहीं बहाना चाहते, हम अमन लाना चाहते हैं। अमरीकियों के लिए तर्जमा करने वाले भी एक अफ़गान शहरी अब्दुल्ला अमीनी थे। वो एक अरसे से अमरीकियों के लिए काम कर रहे थे। उनके कई रिश्तेदार इस 20 साला तवील जंग में मारे जा चुके थे। वो अब्बास स्टांकज़ई के अल्फाज का इंग्लिश तर्जुमा करते हुए अपने चेहरे को आंसुओं से तर कर बैठे। उनकी रुंधी हुई मुतरजम आवाज़ सब ने सुनी। इसके बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद ने तालिबान के सामने बैकडोर डिप्लोमेसी के दौरान तैयार किए हुए 5 नुकात पेश किए। उनके मुताबिक ये सब नुकात एक दूसरे से लिंक थे, मिले हुए थे। किसी एक को भी अगर वो नहीं मानते तो इसका मतलब ये है कि सब मुज़ाकरात, सब नुकात को नहीं माना जा रहा। यानी आप सब मुज़ाकरात पर मुत्तफ़िक होंगे या सबसे इनकार करेंगे। अच्छा, तो दोस्तों मुज़ाकरात के शुरू में जैसा कि आम तौर पर होता है, दोनों फ़रीक़ैन अमेरिका और तालिबान बहुत मीठी मीठी बातें करते रहे। अमरीकियों ने कहा कि हम अप्रैल 2019 तक आधी फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकाल लेंगे। तालिबान के नुमाइंदों ने कहा कि हम अल-कायदा या दाश को किसी भी तौर दोबारा अफ़गानिस्तान में कायम नहीं होने देंगे। हमारी सरज़मीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ कभी इस्तेमाल नहीं होगी। ऐसे ही बातें करते करते दोनों वफ़द उस नुक्ते पर आए जहाँ पर असल में इख्तलाफ था। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने शेर मोहम्मद स्टांकज़ई से कहा कि तालिबान को मुज़ाकरात कामयाब करने के लिए पूरे अफ़गानिस्तान में जंग बंदी करना होगी, सीज़ फायर करना होगा, हमले वगैरह बंद। ये बात तालिबान को कबूल तो थी, लेकिन कुल्ली तौर पर कबूल नहीं थी। उनका कहना था कि इस नुक्ते को अगली मीटिंग्स के लिए हम कबूल करते हैं, क्योंकि अशरफ गनी की अफ़गान हुकूमत जो थी, उनकी फोर्सेस से तालिबान जंग करना बंद नहीं कर सकते थे, वो इस पर तैयार नहीं थे। वो हर सूरत अपनी साबिक इस्लामी हुकूमत, जिसे वो खिलाफत कहते थे, उसको वापस लेने के लिए बज़िद थे। इस बात पर मुज़ाकरात शुरू ही में अटक गए, लेकिन मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो चुका था और कई राउंड्स अभी होना थे। लेकिन इन्हें कामयाब करवाने के लिए दोस्तों ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान की मदद से एक बहुत अहम स्टेप कुछ हफ्ते पहले ले चुके थे, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात की एक गारंटी थी कि ये भी लंबे चलेंगे और किसी न किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने की इनकी काफ़ी उम्मीद थी। वो ये था कि 2018 के आखिर में अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह ज़ल्मे खलीलज़ाद ने पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने मुतालबा किया कि तालिबान से मुज़ाकरात कामयाब करने के लिए ज़रूरी है कि उनके सबसे अहम गिरफ़्तार लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को रिहा कर दिया जाए। वो उस वक्त आप पिछली एक साथ में जान चुके हैं कि किस तरह और किस वजह से पाकिस्तान में एक जगह हाउस अरेस्ट थे, पहरे में थे। उन्हें इनके मुतालबे पर और मुज़ाकरात कामयाब करवाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी उन मुज़ाकरात में करवाने में बहुत मदद कर रहा था, तो इसलिए उन्हें अक्टूबर 2018 में रिहा कर दिया गया पाकिस्तान से। यहाँ से वो कतर के मशरकी किनारे पर दोहा के 5 स्टार होटल रट्स कार्लटन, जो कि एक गांव के डिज़ाइन पर बनाया गया था, वहाँ पहुँचे। फरवरी के आखिरी दिन थे जब ज़ल्मे खलीलज़ाद और अब्दुल गनी बरादर अब आमने सामने दोहा के इस 5 स्टार होटल में बैठे हुए थे।
زلمے نے کہا میں نے آپ کو بہت اسٹڈی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ امن پسند انسان ہیں۔ ملا برادر بولے اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا، یہ امن آپ کے لیے ہے۔ زلمے خلیلزاد اور مائک پومپے یعنی امریکی وزیر خارجہ ملا برادر کو سب سے سوفسٹیکیٹڈ پلیئر کہتے تھے۔ ان کے خیال میں طالبان کا سب سے ماہر دماغ یہی طالبان کے بانی رکن ملا برادر تھے۔ زلمے خلیلزاد اکثر ٹہلتے ہوئے ان کے کمرے میں ہوٹل میں چلے جاتے تھے۔ ایک دن وہ گئے تو انہوں نے کھڑکی کھلی دیکھی جس سے باہر سوئمنگ پول میں لڑکیاں بکنیز میں سوئمنگ وغیرہ کرتی نظر آ رہی تھیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ زلمے خلیلزاد بھلے امریکی شہریت لے چکے تھے لیکن وہ جدی پشتی تو افغان تھے، پشتون تھے، اس لیے وہ باقی امریکیوں کی نسبت طالبان اور افغان حکومت کے زیادہ قریب ہو کر بات کر لیا کرتے تھے، زیادہ فرینک ہو کر ان سے بات کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب کھڑکی سے باہر جھانکا ملا برادر کے کمرے میں آ کر تو ملا برادر کو مذاق میں کہا کہ آپ کو تو لگتا ہوگا کہ آپ جنت میں ہیں، یہاں گوری چٹی حوریں نظر آ رہی ہیں آپ کو باہر کم لباس میں۔ ملا برادر نے اس مذاق کا برا منایا، وہ اٹھے اور جھٹکے سے انہوں نے کھڑکی بند کر دی۔ خیر دوستو، فروری سے اگست 2019 تک مذاکرات کے مختلف راؤنڈز ہوتے رہے۔ ان میں طالبان کا بنیادی کنسرن یہ رہا کہ امریکہ افغانستان سے اپنے مکمل انخلا یعنی پوری فوج کے چلے جانے کی تاریخ کا اعلان کرے، افغان حکومت ان کے 5000 قیدی رہا کرے اور بدلے میں طالبان جاتی ہوئی افغان فورسز پر حملے نہیں کریں گے، القاعدہ کو سپورٹ نہیں کریں گے اور افغان حکومت کے 1000 قیدی رہا کر دیں گے۔ مگر اس سب کے بیچ میں وہ کسی طرح بھی افغان فورسز یعنی افغان فوج کے خلاف حملے بند کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ لیکن اس میں حیرت کی بات دوستو کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ مذاکرات میں امریکی وفد اس بات پر خاموشی سے رضامند ہو گیا کہ وہ امریکی فورسز پر حملہ کرنے والے طالبان جنگجوؤں پر پلاننگ کی سطح پر یا جواب میں یا ٹھکانوں پر حملے نہیں ہونے دیں گے، یعنی امریکی فورسز طالبان پر اس وقت حملے نہیں کریں گے جب وہ پلاننگ کر رہے ہوں گے یا کہیں چھپے ہوں گے یا امریکنز کو ان کی لوکیشن پتہ لگ جائے گی تو امریکہ وہاں پر حملہ نہیں کرے گا۔ صرف اس وقت امریکہ افغان فورسز کی مدد کو آئے گا، امریکن جہاز آئیں گے جب طالبان جنگجو براہ راست افغان فورسز پر حملہ آور ہو چکے ہوں گے۔ اب دوستو، یہ ڈیل یا اس بات پر متفق ہونا امریکہ کا اپنی قائم کردہ افغان حکومت اور فورسز کے ساتھ سنگین غداری والی بات تھی۔ اس پر امریکی وفد کے کئی لوگ متذبذب بھی تھے کہ اس شک کو لکھت پڑھت میں ان رائٹنگ نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال دوستو، ایسے ہی ماحول میں ان سب انڈرسٹینڈنگز کے ساتھ مذاکرات اگست تک فائنل سٹیج میں پہنچ گئے۔ افغان صدر اشرف غنی جو اصلاً تو ان مذاکرات کا ایک حصہ تھے، لیکن بقول ان کے اس سارے مہینوں میں زلمے خلیلزاد نے ان سے چند منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کی۔ دوستو، پہلے فیصلہ کن مرحلے کے مکمل ہونے پر جب یہ وفد اشرف غنی کے پاس پہنچا اور رف ڈرافٹ ان سے شیئر کیا تو انہوں نے کئی جگہ کئی نکات پر دائرے لگائے اور کچھ الفاظ کی کانٹ چھانٹ بھی کر دی، یعنی معاہدے میں کچھ ترامیم کی انہوں نے۔ امریکی وفد نے ان سب ترامیم کو ایک نقطے کے برابر بھی اہمیت نہیں دی اور اس ڈرافٹ کو بغیر کسی تبدیلی کے وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس لے کر چلے گئے۔ دوستو، وہاں بہت دلچسپ صورتحال پیش آئی۔ مائی کیوریس فیلوز ٹرمپ کے سوال بہت عجیب و غریب تھے۔ انہوں نے معاہدے کا ڈرافٹ بے دھیانی سے پڑھا، انہوں نے اوپر نیچے کاغذوں کو دیکھا اور اشرف غنی کے پوائنٹس اور نوٹس ان کو نظر آئے تو چونک پڑے۔ انہوں نے اپنے وفد سے کہا، یہ تم اس بدمعاش احمق انسان کے پاس وقت ضائع کرنے آخر جاتے کیوں ہو؟ اس کے بعد انہوں نے اپنے وفد کی پوری بات سننے سے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا، اگر طالبان کو ہم سے کچھ تعاون کے بدلے میں چاہیے ہو تو ہم تیار ہیں۔ اس عجیب و غریب آفر پر زلمے خلیلزاد اور مائک پومپے نے پوچھ لیا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ڈونلڈ ٹرمپ بولے، میرا مطلب ہے کہ اگر ان کو کچھ پیسے ویسے چاہیے، کوئی رقم شکم چاہیے تو بتائیں، ہم دے دیں گے۔ وفد کے ارکان نے کہا، مسٹر پریزیڈنٹ، ہم انہیں کچھ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ دہشت گردوں کی فہرست میں ابھی تک شامل ہیں۔ غالباً یہ بات ٹرمپ نے سرکاری سطح پر رقم دینے کے لیے کہی تھی، ورنہ انڈر دا ٹیبل یہ بات کہنے کی انہیں ضرورت نہیں تھی۔ ٹرمپ سے ایک نامکمل ملاقات کے بعد ڈرافٹ کو مکمل کیا گیا۔ امریکی وفد 25 اگست کو واپس دوحہ آیا۔ اب ان کے پاس ایک ایسا ڈرافٹ تھا جس میں دراصل امریکہ نے جانے کی حامی بھر لی تھی، لیکن اہم بات یہ تھی کہ طالبان کو یہ بات باور کروا دی گئی تھی کہ امریکی واپس تو جا رہے ہیں، لیکن مذاکرات پر دستخط کے بعد امریکی اور اتحادی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔
اگر ایک بھی امریکی مارا گیا تو ڈیل ختم۔ امریکی چاہتے تھے کہ افغانستان کے 34 اضلاع میں سے 5 میں ابتدائی طور پر مکمل سیز فائر کر دیا جائے۔ امریکی طالبان کو نشانہ بنائیں گے اور نہ ہی طالبان امریکیوں کو نشانہ بنائیں وہاں۔ البتہ اس میں افغان فورسز پر اٹیک نہ کرنے کی شرط شامل نہیں تھی، بلکہ اس کے الٹ تھا کہ امریکی فورسز افغان فورسز کے ساتھ طالبان کے ٹھکانوں پر حملے ہرگز نہیں کریں گے۔ طالبان نے امریکیوں سے کہا کہ وہ ان پر نہیں بلکہ القاعدہ اور داعش کے ٹھکانوں پر حملے کریں، ضرور کریں، کیونکہ اگر امریکی ایسا کریں گے تو طالبان ان کے گلے میں ہار ڈالیں گے۔ بلکہ طالبان وفد کے الفاظ یہ تھے کہ آپ جتنے چاہے القاعدہ اور داعش کے لوگ مار دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ امریکیوں نے جواب میں طالبان سے کمٹمنٹ لی کہ وہ کابل سمیت بڑے شہروں پر حملے نہیں کریں گے اور کسی ایمبیسی، کسی سفارت خانے کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ دوستو، ان سارے مذاکرات اور بات چیت میں اگست گزرا اور ستمبر شروع ہو گیا۔ افغان اور امریکی میڈیا نے زلمے خلیل زاد سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مذاکرات کیسے ہو رہے ہیں، ان کا انجام کیسا ہوگا، کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ 2 ستمبر ایک ایسا ہی دن تھا جب یہی سوال ایک افغان ٹی وی پر زلمے خلیل زاد سے پوچھا جا رہا تھا۔ کابل میں گرین زون، جہاں بہت ہی مضبوط سیکیورٹی میں بڑی تعداد میں غیر ملکی رہتے تھے، وہاں ہی اپنے گھر میں شمسور دولتزئی یہ گفتگو ٹی وی پر دیکھ رہے تھے۔ زلمے خلیل زاد بتانے لگے کہ ہم اصولی طور پر ایک امن معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ابھی یہ فکرہ انہوں نے مکمل کیا ہی تھا کہ کابل میں بیٹھے دولتزئی کا گھر دھماکے سے لرز اٹھا۔ ان کے گھر کی چھت گر گئی اور گھر کے کئی افراد مارے گئے، البتہ وہ خود صرف زخمی ہوئے۔ طالبان نے گرین زون، جہاں بڑی تعداد میں امریکی اور غیر ملکی رہائش پذیر تھے، اسے نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ اس حملے میں کل ملا کر 12 کے قریب لوگ مارے گئے، جن میں سے زیادہ تر غیر افغانی تھے۔ افغانیوں نے اس حملے کے بعد امریکیوں اور غیر ملکیوں کے خلاف جلوس نکالا کہ وہ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، کیونکہ انہی کے یہاں قیام کی وجہ سے اس جگہ پر طالبان حملہ آور ہو رہے ہیں اور دوسرے گروہ بھی حملہ کر سکتے ہیں اور ان سب کی زندگیاں اس طرح خطرے میں ہوں گی۔ لیکن دوستو، مسئلہ یہ تھا کہ مذاکرات کے دوران ہی یہ پہلا حملہ نہیں تھا جو ہوا تھا، بلکہ 25 اگست 2019 کو جب یہ مذاکرات حتمی شکل اختیار کر گئے، اس کے فوراً بعد افغانستان کے طول و عرض میں دھماکوں اور حملوں کا ایک سلسلہ سا شروع ہو گیا۔ ٹرکوں پر حملے، لاجسٹکس پر اٹیکس، افغان فورسز پر خودکش حملے اور امریکی ٹھکانوں پر بھی اٹیکس تیز ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ طالبان کے صفوں میں یا تو اتحاد نہیں، یا مرکزی شورا کا پیغام نیچے محاذوں تک بروقت نہیں پہنچتا، یا پھر کوئی ایک طاقتور گروہ یا زیادہ گروہ ایسے ہیں جو کسی صورت ان مذاکرات کی کامیابی نہیں چاہتے۔ آپ پچھلی قسطوں میں دوستو جان چکے ہیں کہ طالبان کی لڑائی والی ٹیمیں، جنہیں وہ محاذ کہتے تھے، وہ کیسے وجود میں آئی تھیں اور ان کے آپسی اختلافات کیا تھے اور مسائل کیا تھے۔ تو یہ اس کا بھی ایک شاخسانہ ہو سکتا تھا کہ امن مذاکرات کی تکمیل کے ساتھ ہی تابڑ توڑ حملے بھی شروع ہو گئے۔ دوستو، ان حملوں میں پھر وہ بات ہوئی جو امریکہ کے لیے بہت ہی بڑا خدشہ تھا، پریشانی تھی، یعنی ایک امریکی مارا گیا۔ تو پھر جیسا کہ کہا گیا تھا کہ اگر ایک بھی امریکی مارا گیا تو ڈیل ختم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جیسے ہی علم ہوا کہ ایک امریکی فوجی جیرمی مارے گئے ہیں تو انہوں نے فٹافٹ ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے لکھا، اگر طالبان اتنے اہم امن مذاکرات کے دوران بھی سیز فائر قائم نہیں رکھ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں وہ مذاکرات کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے ایک عظیم سپاہی کی جان چلی گئی ہے، میں اسی وقت امن مذاکرات کینسل کرتا ہوں۔ ٹرمپ نے 7 ستمبر 2019 کو جنوری میں شروع ہونے والے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان سوشل میڈیا سائٹ پر کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپے، جو زلمے خلیل زاد سے اچھے تعلقات رکھتے تھے، انہوں نے خلیل زاد کو فون کال کی اور کہا، بھائی گھر واپس چلو۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت کے آخری دنوں کی بات ہے۔ مذاکرات ناکام ہو کر ٹوٹ چکے تھے۔ وائٹ ہاؤس اور طالبان کی وہ لابیز جو امن مذاکرات نہیں چاہتی تھیں کامیاب ہو گئی تھیں۔ لیکن صرف 2 ماہ بعد ایسا ہوا کہ زلمے خلیل زاد اور دوحہ میں طالبان کی ٹیم ایک بریک تھرو میں کامیاب ہو گئی۔ افغانستان کی جیل سے حقانی گروپ کے 26 سالہ نوجوان اور اہم لیڈر انس حقانی رہا کر دیے گئے، جو کہ اب افغانستان کی حکومت کے اہم ترین لوگوں میں بھی شامل ہیں۔ وہ حقانی نیٹ ورک کے سابق سربراہ جلال الدین حقانی کے بیٹے اور موجودہ سربراہ سراج الدین حقانی کے بھائی تھے۔ جواب میں طالبان نے 2016 سے اپنی قید میں رکھے ہوئے 2 پروفیسرز، جن میں سے ایک امریکی اور دوسرے آسٹریلوی شہری تھے، انہیں چھوڑ دیا۔
اس بات نے ایک بار پھر امریکیوں اور طالبان میں مذاکرات کا اعتماد بحال کیا اور وہ لائن جو کٹ گئی تھی پھر کچے دھاگے سے جڑ گئی۔ 7 دسمبر کو دوحہ میں ایک بار پھر ملا عبدالغنی برادر اور زلمے خلیل زاد آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مذاکرات بحال ہو چکے تھے۔ ملا برادر نے امریکی نمائندے سے کہا کہ ہم متفقہ معاہدے پر دستخط کے لیے تیار ہیں، آپ بس ہمیں یہ بتائیں کہ اب جانے کی تاریخ کب دے رہے ہیں، کیونکہ یہی ہمارا بنیادی مطالبہ ہے۔ زلمے خلیل زاد نے امریکی حکومت اور افغان صدر اشرف غنی کو اعتماد میں لیا اور یوں دوستو 29 فروری 2020 کے دن شیرٹن گرینڈ دوحہ ریزورٹ میں وہ سٹیج تیار ہوا جس کی تاریخی تصاویر آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی۔ اس میں ملا برادر بھی مسکرا رہے تھے اور زلمے خلیل زاد بھی۔ خلیل زاد اس لیے کہ انہوں نے امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ ختم کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، جبکہ طالبان اس لیے کہ انہوں نے آخرکار وہ پا لیا تھا جس کے لیے انہوں نے 20 سال تک 51,000 جنگجوؤں کی قربانیاں دی تھیں۔ امریکہ نے معاہدے میں لکھا کہ وہ مئی 2021 تک اپنی تمام فورسز کو افغانستان سے نکال لیں گے۔ طالبان نے بھی معاہدے میں طے کیا کہ وہ 10 مارچ سے افغانستان کے اندر وسیع تر ڈائیلاگ کریں گے تاکہ افغانستان میں پائیدار امن قائم کیا جا سکے۔ طالبان کے امیر ملا عبداللہ نے کسی نامعلوم مقام سے دوستو اس کے لیے تائیدی پیغام جاری کیا، اس پر خوشی کا اظہار کیا اور معاہدے کو تمام عالم اسلام اور افغان مجاہدین کی فتح قرار دیا۔ افغان صدر اشرف غنی نے دوستو اس معاہدے کی حمایت کی، لیکن واضح کیا کہ وہ معاہدے کی شرائط سے اتفاق نہیں کرتے۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی معاہدے کے فوری بعد اشرف غنی کو فون کیا اور اپنے مخصوص سٹائل میں کہا کہ میں نے جو ڈیل کی ہے اسے میرے دوست بہت زبردست معاہدہ کہہ رہے ہیں، بلکہ میرے تو دشمن بھی اس معاہدے کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے افغان صدر اشرف غنی کو یاد دلایا کہ معاہدے کا اگلا مرحلہ ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی طالبان سے افغان دھڑوں کے مذاکرات۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی کوششوں سے کامیاب ہوں گے۔ اشرف غنی نے جواب میں امریکی صدر کو کہا کہ جناب میں تو اپنی ایک ٹیم دوحہ بھیج رہا ہوں جو طالبان سے مذاکرات کرے گی، لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ طالبان اپنے سیز فائر کے معاہدے پر کتنا عمل کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جان کر بہت خوشی کا اظہار کیا کہ یہ وفد بھیجا جا رہا ہے اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ غنی اگر کچھ چاہیے ہو تو مجھے ضرور فون کر لینا۔ اس کے 2 دن بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کے مذاکراتی وفد کے سینئر رکن عبدالغنی برادر کو فون کیا۔ انہوں نے ملا عبدالغنی برادر سے کہا آپ لوگ بہت ٹف فائٹرز ہو، بہت سخت جان ہو، امپریسو، مجھے بتاؤ کچھ چاہیے تمہیں تو بولو۔ ملا برادر نے کہا کہ افغان حکومت سے ڈائیلاگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے 5,000 قیدی رہا کریں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ تعاون کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ملا برادر سے کہا کہ پریشان نہ ہوں آپ، وہ میں پومپے یعنی وزیر خارجہ کو کہہ دوں گا، وہ اشرف غنی کو سنبھال لے گا، پریس کرے گا اسے، اور کچھ۔ برادر نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے فون بند کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے مہینے مائک پومپے کو افغانستان بھیجا، جہاں وہ صدر اشرف غنی سے ملے اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ طالبان کی ڈیمانڈز کے مطابق ان کے 5,000 قیدی رہا کر دیں تاکہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کا آغاز کیا جا سکے۔ انہوں نے اشرف غنی کو یقین دلایا کہ امن کی کوششیں مکمل ہونے تک امریکہ اشرف غنی کی حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس گفتگو سے اشرف غنی کو اعتماد ملا کہ امریکی ان کے ساتھ ہیں، سو انہوں نے طالبان کے ساتھ پاور شیئرنگ کے لیے مذاکرات کی حامی بھر لی۔ پھر انہوں نے ان قیدیوں کی فہرست مانگی جنہیں طالبان رہا کروانا چاہتے تھے۔ دوستو یہ فہرست ملی تو اس فہرست کو دیکھا گیا تو اس میں طالبان کا مطالبہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ان قیدیوں کو انٹرا افغان پاور شیئرنگ کے جو مذاکرات ہیں ان سے پہلے رہا کیا جائے۔ اس فہرست کو جب امریکیوں نے دیکھا تو انہوں نے غور کیا کہ اس میں ان قیدیوں کے بھی نام ہیں جنہوں نے افغان سیکورٹی فورسز میں بھرتی ہو کر اپنے امریکی ٹرینرز کو ہلاک کیا ہوا تھا۔ ایسا تھا کہ افغانستان میں دوستو ایک وقت تھا جب بہت سے طالبان جنگجو بھی صرف اس لیے افغان فورسز میں بھرتی ہو جاتے تھے کہ وہ موقع ملتے ہی امریکی یا غیر ملکی فوجیوں کو نشانہ بنا سکیں، تو وہ دوران ٹریننگ نہ صرف اسلحہ لے کر بلکہ امریکی اہلکاروں کو ہلاک کر کے واپس طالبان کے ماضوں میں شامل ہو جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ جنگجو بعد میں گرفتار بھی ہو گئے تھے۔ گرفتار ہونے والوں میں وہ جنگجو بھی تھے جنہوں نے آسٹریلوی فوجیوں کو اس وقت ہلاک کیا جب وہ ڈیوٹی پر نہیں تھے بلکہ گیمز کھیل رہے تھے۔ امریکیوں نے ایسے تمام قیدیوں کے ناموں پر اعتراضات لگا دیے۔ ایسے ہی آبجیکشنز اشرف غنی کی ٹیم نے بھی لاتعداد قیدیوں پر لگائے اور کہا کہ فلاں تو عالمی لیول کا ڈرگ سمگلر ہے، فلاں ریپسٹ ہے، فلاں قاتل ہے، فلاں تو سزائے موت کا منتظر ہے، ہم انہیں اور انہیں رہا نہیں کر سکتے۔
انہوں نے بھی آبجیکشنز لگانے کے بعد ان کے حساب سے جو کم خطرناک قیدی تھے، 1000 کی تعداد میں جو طالبان باقی تھے، ان کو رہا کر دیا۔ طالبان نے اس کا جواب یوں دیا کہ جب تک ہماری فہرست میں لکھے آخری 5000ویں قیدی کو بھی رہا نہیں کر دیا جاتا، ہم پاور شیئرنگ کے انٹرا افغان ڈائلاگ کا آغاز ہی نہیں کریں گے۔ اشرف غنی اب اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشرف غنی پر دباؤ ڈالا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر نہ کریں اور بڑی پکچر دیکھیں، لیکن اگر انہوں نے دھمکی بھی دی ساتھ کہ لیکن اگر آپ بڑے مقصد کی قربانی دیں گے تو ہو سکتا ہے ہم آپ سے اپنا رشتہ بدل لیں۔ وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے تھے کہ جو طالبان کہتے ہیں وہ کر دیں، یہاں تک کہ وہ قیدی بھی رہا کر دیں جن پر امریکیوں کو اعتراض تھا۔ دراصل دوستو ایسا لگتا ہے کہ امریکیوں نے اپنے طور پر طے کر لیا تھا کہ وہ طالبان کو افغانستان میں ممکنہ قبضے سے اب نہیں روکیں گے، بس اپنے لیے ایک فیس سیونگ انٹرا افغان ڈائلاگ شروع کروا دیں گے بس، پھر بھلے وہ ناکام ہو کامیاب ہو، کم از کم وہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو جنگ بندی کر کے افغان دھڑوں کو امن کا موقع دے دیا تھا، سو اب جو بھی ہے امن ہے یا جنگ ہے وہ افغانوں کا اپنا فیصلہ ہے۔ اس بات کو طالبان بھی سمجھتے تھے کہ امریکہ ایک ڈیسپریٹلی فیس سیونگ انٹرا افغان ڈائلاگ چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ یہاں سے 20 سالہ جنگ ختم کر کے جا سکے۔ افغانستان میں طالبان بھی جو 2 دہائیوں سے صبر کیے بیٹھے تھے، وہ کچھ اور ماہ صبر کرنے کے لیے تیار تھے، کوئی بڑی بات نہیں تھی ان کے لیے، اسی لیے وہ اپنی کسی بھی ڈیمانڈ میں رتی بھر کمی کرنے پر تیار نہیں تھے۔ لیکن انہوں نے امریکیوں کے لیے اب دوستو ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ وہ جلدی سے جلدی افغانستان سے جا سکیں، یعنی معاہدے کے مطابق انہوں نے امریکیوں پر خودکش حملوں اور ٹرک حملوں اور ان جیسے دوسرے بڑے حملوں کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ وہ امریکیوں سے کی گئی بات چیت کے عین مطابق افغان صوبوں کے مرکزی شہروں پر بھی قبضے نہیں کر رہے تھے۔ البتہ افغان فورسز پر ان کے تابڑ توڑ حملے جاری تھے، جس سے افغانوں کی بڑی تعداد ماری جا رہی تھی اور وہ ڈی مورلائز بھی ہو رہی تھی۔ امریکیوں کے نکلنے کا وقت معاہدے کے مطابق قریب آتا جا رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی صدارت میں اس جنگ کو ختم کر کے کریڈٹ لینا چاہتے تھے، لیکن وہ انٹرا افغان ڈائلاگ سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے زلمے خلیل زاد اور کمانڈر جنرل آسٹن ملر کو جولائی 2020 میں 2020 میں اشرف غنی سے ملاقات کے لیے بھیجا۔ دونوں نے اشرف غنی کو ملا عبدالغنی برادر کا ایک پیغام پہنچایا۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان کا کہنا ہے کہ اگر ان کے تمام قیدی رہا کر دیے جائیں جو کہ فہرست میں شامل ہیں تو وہ نہ صرف افغان فورسز پر حملوں کی شدت کم کر دیں گے بلکہ وہ فوری طور پر انٹرا افغان ڈائلاگ یعنی پاور شیئرنگ ڈائلاگ کا آغاز بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اشرف غنی نے ان دونوں سے کہا، ان دونوں جو امریکن وفد کے نمائندے آئے تھے ان سے کہا کہ اگر میں ان ڈرگ سمگلرز اور سزائے موت کے منتظر قیدیوں کو رہا کر دوں تو یاد رکھیں اس کے نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، مجھ پر نہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے لویا جرگہ یعنی افغانستان کے تمام بڑوں کا ایک بڑا اجتماع بلایا، جیسا کہ افغانستان میں ہوتا ہے اہم مسئلوں میں۔ اس لویا جرگے کے سامنے انہوں نے طالبان کا یہ مطالبہ رکھا کہ وہ امن مذاکرات سے پہلے اپنے 5000 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لویا جرگے نے طویل بحث و مباحثے اور زور و شور کے بغیر ہی تمام قیدیوں کی رہائی پر اتفاق کر لیا۔ 5000 کے 5000 طالبان کے قیدی رہا کر دیے گئے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو امریکیوں کو اپنے شہریوں کے قتل کے جرم میں درکار تھے۔ جب وہ سب رہا ہو گئے تو اچانک امریکی ادارے FBI کو خیال آیا کہ ان میں سے فلاں اور فلاں اور فلاں تو انہیں بہت زیادہ مطلوب تھا، وہ ان کو چاہیے اسے فوراً دوبارہ گرفتار کیا جائے۔ افغان صدر اشرف غنی کے ایڈوائزر حمداللہ محب نے ایران کی طرف اشارہ کر دیا کہ اب ان میں سے بہت سے تو بارڈر کراس کر چکے ہیں، یہ باتیں تو آپ کے پہلے سوچنے کی تھیں۔ تو خیر دوستو، وقت افغان حکومت اور امریکیوں کے ہاتھ سے مٹھی میں ریت کی سی تیزی سے نکل رہا تھا۔ انٹرا افغان ڈائلاگ جنہیں مارچ میں شروع ہونا تھا وہ ستمبر آنے تک شروع نہیں ہوئے، لیکن اب طالبان کے 5000 قیدیوں کی رہائی کے بعد یہ آخرکار شروع ہو گئے۔ 12 ستمبر 2020 کو دوحہ میں اشرف غنی کی 21 رکنی ٹیم طالبان سے مذاکرات کے لیے پہنچی۔ یہ لوگ دوحہ کے 5 اسٹار ہوٹل شرق ریزورٹ میں ٹھہرے۔ انہوں نے آنے سے پہلے جرمن ماہرین سے مشکل مذاکرات کے لیے باقاعدہ تربیت لی تھی، ٹریننگ لی تھی، کئی ہفتے ان کی یہ تربیت چلتی رہی تھی۔ لیکن جب یہ اراکین طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے ہوٹل میں پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کی تربیت دھری کی دھری رہ گئی ہے، کیونکہ طالبان سے مذاکرات ان کے اندازوں سے 1000 گنا مشکل تھے۔ وجہ یہ تھی کہ طالبان تو افغان حکومت کو معمولی سی اہمیت دینے کو بھی تیار نہیں تھے۔ افغان سرکاری وفد ہوٹل میں طالبان وفد کی آمد کا انتظار کرتا رہتا، لیکن طالبان کبھی آتے اور کبھی نہیں آتے۔
دراصل بات یہ تھی کہ ایک تو طالبان افغان حکومت کو سیریس ہی نہیں لیتے تھے، پھر طالبان کے دوحہ میں موجود اراکین نے اپنی پوری فیملیز وہیں شفٹ کر لی تھیں۔ انہوں نے اپنے رہنے کے لیے الگ گھر بھی لے لیے تھے، یعنی ہوٹل میں وہ نہیں رہتے تھے، انہوں نے وہاں اپنے روزگار بھی شروع کر لیے تھے، کچھ نے انویسٹمنٹس بھی کر لی تھیں، کاروبار وغیرہ کر لیے تھے، اور وہ ان میں مصروف رہتے تھے۔ وہ امریکہ سے مذاکرات کے دوران تو بہت سنجیدہ تھے، وقت نکالتے تھے، لیکن افغان حکومت کے نمائندوں سے مذاکرات میں انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ افغان مذاکراتی وفد کی خاتون رکن حبیبہ سرابی کا کہنا تھا کہ طالبان جب مذاکرات کے لیے آتے بھی تھے تو ان کی باڈی لینگویج ایک فاتح فوج کے کمانڈرز والی ہوتی تھی، انہیں گھمنڈ تھا کہ انہوں نے امریکہ کو شکست دے دی ہے۔ دوستو، جب یہ برائے نام مذاکرات چل رہے تھے، اسی وقت طالبان نے افغانستان کے اہم ترین صوبوں قندوز اور ہلمند پر بھی بڑھ چڑھ کر حملے شروع کر دیے۔ اب یہ حملے دوستو مذاکرات کی سپرٹ کے خلاف بات تھی، کیونکہ ملا برادر کی گارنٹی کے مطابق طے یہ ہوا تھا کہ اگر طالبان کے 5000 قیدی رہا کر دیے جائیں تو وہ حملے بہت کم کر دیں گے، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ نہیں کریں گے تاکہ مذاکرات اچھے طریقے سے ہو سکیں۔ عام طور پر ان باتوں کا یہی مطلب لیا جاتا ہے۔ اب ان حملوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے طالبان نے یہ کیا کہ 1500 سے زائد شکایات امریکی نمائندے زلمے خلیلزاد کے دفتر میں فائل کروائیں افغان حکومت کے خلاف، جن میں بتایا جاتا کہ طالبان اس لیے حملے کر رہے ہیں کہ افغان سیکیورٹی ادارے اور بعض امریکنز بھی ان پر پہلے حملہ آور ہوتے ہیں۔ معاہدے کی خلاف ورزی افغان حکومت کر رہی ہے، جس کے بعد طالبان کو جوابی حملے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ انہوں نے 1500 شکایات زلمے خلیلزاد کے دفتر میں جمع کروائیں۔ اب نہ جانے دوستو یہ بات کس حد تک درست تھی، لیکن ایک نتیجہ سب کے سامنے تھا کہ طالبان اب افغانستان میں واک اوور شروع کر چکے تھے۔ دوسری طرف امریکہ میں نومبر 2020 میں جو الیکشنز ہوئے، پریزیڈنشل الیکشنز، ان میں جو بائیڈن کے جیت جانے سے اور ٹرمپ کے ہار جانے سے صورتحال میں ایک نیا ٹوسٹ آ گیا کہ نہ جانے نئے صدر جو بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ کے کیے ہوئے دوحہ معاہدے کو ویلیو دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو دوستو اشرف غنی اور نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی ایک ملاقات ہوئی، جس میں امریکی صدر نے جیب سے ایک پرچی نکالی۔ اس پرچی میں کیا تھا؟ طالبان نے کابل کے دروازے پر 10 دن میں کیسے دستک دے دی؟ وہ کیا اسٹریٹجی تھی اور وہ کیا وجہ تھی کہ طالبان نے محض 10 دن میں پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا؟ پھر اشرف غنی افغان صدر اس وقت کیسے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے جب طالبان ان کے محل کے باہر دستک دے رہے تھے؟ یہ آخری لمحات کی دوستو سنسنی خیز سچی کہانی طالبان کی فتح پر ہمارے اس ویلاگ کے سلسلے کی آخری ویڈیو ہوگی، ضرور دیکھیے گا۔ ایک بار پھر دوستو اتنی طویل ویڈیو دیکھنے اور پسند کرنے کا شکریہ۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارا فیس بک اکاؤنٹ اور ٹویٹر اکاؤنٹ بھی فالو کر لیجیے، شکریہ۔ اور ہاں، یہ کہانی اگر آپ نے شروع سے نہیں دیکھی تو آپ یہاں ٹچ کر سکتے ہیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آخر مسلم ممالک کی اندرونی سیاست اور لڑائی ہے کیا۔